नाज़रीन, इस वक्त वेस्ट जो है जिसने इसराइल को कायम किया और वेस्ट जो कई सौ साल से दुनिया पर रूल कर रहा है, वो वेस्ट जो है वो इस वक्त स्वेयर ट्रबल के अंदर नजर आ रहा है। खासकर जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल के अंदर फंस गया है। और एक तरफ अमेरिका जो है वो यूक्रेन की जंग खत्म करने जा रहा है रशिया की टर्म्स के ऊपर, और दूसरी तरफ अमेरिका जो सिक्योरिटी कमिटमेंट उसने दी थी 8 दहाइयों पहले, 80 साल कबल या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुआ था कि अमेरिका यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी जब वो संभालेगा, उससे भी अब अमेरिका ऑफिशियली पीछे हट रहा है। यानी एक तरफ उनको अपने ही कॉन्टिनेंट में रशिया के हाथों तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त होने जा रही है। इतनी बड़ी डिफीट जो है वो रशिया के हाथों यूरोपियंस को नहीं हुई है। जो आलमी जंग है उसमें रशिया जो है वो बरतानिया का इत्तेहादी था, ये मिलकर लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। यहां पर तो पूरा यूरोप जो है वो रशिया के साथ लड़ रहा है। तो अपने ही कॉन्टिनेंट के अंदर रशिया के हाथों, जिसके साथ ईरान है, जिसके साथ नॉर्थ कोरिया है और बाकी इत्तेहादियां सबसे बढ़कर चाइना है, रशिया के हाथों बहुत बड़ी डिफीट होने जा रही है, तारीख की सबसे बड़ी डिफीट। और दूसरी तरफ उसी सेम टाइम के ऊपर, यानी दोनों चीजें एक साथ हो रही है ना, एक तरफ डिफीट हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका उस मौके पर छोड़कर यूरोप को जा रहा है जब यूरोप कमजोर पोजीशन में है। यूरोप उसकी मिलिट्री, उसकी इकोनॉमी, उसकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इस दर्जे की नहीं है कि वो चाइना का सामना कर सके, रशिया का जब सामना कर सके। मिलिटरीली रशिया से हारा है ना यूरोप। तो यूक्रेन जंग में डैमेज भी बहुत हो गया, पैसा भी बहुत जाया हो गया, शिकस्त भी हो गई, ऊपर से अमेरिका सिक्योरिटी कमिटमेंट भी खत्म कर रहा है। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका नाज़रीन ऐसा इसलिए कर रहा है कि ये तारीख इससे भरी पड़ी है। जब भी बड़े एम्पायर्स जो समझते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं और उनकी ताकत को कभी जवाल नहीं आएगा, तो फिर क्या होता है कि मुसलसल जंगों की वजह से वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो मकरूज हो जाते हैं और अंदरूनी खलफशार का भी शिकार हो जाते हैं। अगर आप सल्तनत रोम से देख लें, आप इवन सल्तनत उस्मानिया को देख लें, पिछली सदी की जो सुपर पावर है बरतानिया, उसको देख लें, मुसलसल जंगों ने उसको मकरूज किया, कमजोर किया। तो अमेरिका भी जो है वो मुसलसल जंगों की वजह से मकरूज, दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क अमेरिका है, मकरूज हो चुका है, कमजोर हो चुका है। कमजोर इन द सेंस के एम्पायर के रोल में कमजोर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क जाकर अमेरिका के ऊपर आज कोई हमला कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका बहुत पावरफुल है और आने वाली कई दहाइयों तक एक ताकतवर मुल्क के तौर पर रहेगा, लेकिन एज एन एम्पायर हम बात कर रहे हैं कि वो डिक्लाइन में जा चुका है। और जो ट्रंप की पॉलिसी है, इसके बाद नाज़रीन जो ग्लोबल डायनामिक्स है वो तेजी के साथ बदलेंगे और तेजी के साथ बदलेंगे, क्योंकि चीजों की डायरेक्शन तय हो गई ना। तो चाइना जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ पावरफुल होकर सामने आ रहा है, स्ट्रॉन्ग होकर सामने आ रहा है, विक्टोरियस होकर सामने आ रहा है। और जो वेस्ट है उसमें इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, उनके अलायंसेस टूट रहे हैं। और जैसा सोवियत यूनियन के खिलाफ नाज़रीन जो जंग थी, उसमें हमने ये देखा था कि एक कलेक्टिव वेस्ट मौजूद था जो रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ लड़ रहा था। और वो जो वेस्ट था वो ताकत का भी मरकज था और दौलत का भी मरकज था। आज अगर हम देखते हैं तो चाइना के खिलाफ और रशिया और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ जो जंग है, उसमें ना ही कलेक्टिव वेस्ट है, टूट फूट का शिकार है, और ना ही वो दौलत और ताकत का मरकज है। इसलिए इसमें शिकस्त इनकी यकीनी है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अमेरिका पीछे हट रहा है। और मैं आपको बताऊं, रशिया के लिए, ईरान के लिए बेहतरीन है। मतलब ठीक है, अमेरिका उधर अपने रीजन में जो करना है सो करें, वो जो मुल्क है उस रीजन के वो देखेंगे जो भी मामलात है, लेकिन दुनिया की इंटरफेरेंस से वो पीछे हट रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। अच्छा, अब आप देखिए, आज चाइना ने एक और बॉम्बशेल फोड़ दिया है। चाइना एक नया इक्विपमेंट लेकर आ गया है जो वेस्टर्न एयर सुपीरियरिटी जो है उसको मुकम्मल तौर पर चैलेंज कर सकता है। चाइना ने आज एक इक्विपमेंट जो है वो मुतारिफ करवाया है जिसका नाम है फोटोन हंटर। ये फोटोन हंटर क्या करता है? ये फोटोन हंटर दुनिया का पहला इक्विपमेंट है जो स्टेल्थ फाइटर जो है उनको डिटेक्ट कर सकता है। यानी F-35 जो है एक स्टेल्थ फाइटर है, F-22 एक स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं जो रेडार जिसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेल्थ फाइटर हैं F-35, यानी उसकी बहुत सुपीरियरिटी है, एयर सुपीरियरिटी है, और रेडार उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चाइना जो पहली बार, यानी दुनिया में ये पहला इक्विपमेंट है जो चाइना ने मुतारिफ करवाया जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो स्टेल्थ इरा है,
یہ جو سٹیلتھ کا ایک پورا عہد ہے نا، دور ہے کہ ان کے جہاز گھوم رہے ہیں اور ان کے جواب میں کوئی بھی ایسا ریڈار دنیا میں نہیں ہے، کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں ہے جو ان کو ڈیٹیکٹ کر سکے، تو وہ سٹیلتھ ایرا جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے چائنا کی اس ایجاد کے ساتھ۔ پھر چائنا نے جو ہے وہ ایران سے آئل جو امپورٹ ہے اس کو سپیڈ اپ کر دیا ہے، یعنی وہ چیز جس سے اسرائیل اور امریکہ آلریڈی بہت پریشان ہیں، چائنا نے اس کو اور بڑھا دیا، ایران سے آئل سپلائی اور بڑھا لی ہے۔ اس سے ظاہر ایران کو بہت فائدہ ہوگا اور چائنا کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ان کو ڈسکاؤنٹڈ آئل مل رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف چائنا اور رشیا جو ہے وہ آج انہوں نے اسٹریٹجک ملٹری ایکسرسائزز آج شروع کر دی ہیں۔ اسٹریٹجک ملٹری ایکسرسائز یعنی یہ الائنس اور کمزور ہو رہا ہے، ان کے الائنسز ٹوٹ رہے ہیں، ان کے الائنسز جو ہے وہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ اور آج ٹرکی جو ہے وہ وینزویلا کی مدد کو سامنے آ گیا، ٹرکی نے کہا ہم پوری طرح سے وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اردوغان کا رابطہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ مڈورو کے ساتھ ہوا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو گلوبل پاور سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے، اس کے براہ راست اثرات مڈل ایسٹ کے اوپر ہوں گے، اور اس کے براہ راست اثرات جو وہ اسرائیل کی بدماشی کے اوپر ہوں گے۔ اسرائیل جو ہے، اب دیکھیں ٹام بیرک اچانک کیسے اس کی سٹیٹمنٹس بدل گئی ہیں، کہتا ہے ہم نے ایران کے اوپر 2 مرتبہ رجیم چینج کی کوشش کی، دونوں مرتبہ ہم ناکام ہو گئے۔ اس سے بڑا کوئی اطراف شکست ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو اسرائیل کی بدماشی ہے اس کا اختتام آپ کو نظر آئے گا، اور یہ جو اس نے یہاں پر مظالم کیے ہیں اس کا ایک نہ ایک دن جو ہے حساب ہو کر رہے گا۔ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا جو ہے تبدیل ہو رہی ہے۔ اچھا، میں اٹلی سے جو آنے والی ڈیولپمنٹس ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اٹلی سے جو ہیڈ لائن سامنے آ رہی ہے، اٹلی کے اندر جو ہے فلسطین کے لیے تحریک اور بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اٹلی کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پرو اسرائیل ہے، اور جو بھی اسرائیل کر رہا ہے اس پر اٹلی نے کوئی میننگ فل اقدام نہیں اٹھایا۔ تو اس پر اٹلی میں بہت زیادہ پروٹیسٹ پہلے بھی ہوئے ہیں، اب مزید ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک نیا ٹرینڈ ناظرین یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بندرگاہیں ہیں وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ جو اسرائیل کے جہاز ہیں اسرائیلی سیٹلرز کو لے کر ایز اے ٹورسٹ، وہ وہاں پر جا کر لنگر انداز ہو رہے ہیں۔ تو بندرگاہوں کے اوپر پروٹیسٹ بڑھ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے ملک میں نہ آنے دیا جائے۔ تو وہاں پر آج کلیشز بھی ہوئے ہیں، اور اس میں اٹلی میں اور غصہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ آگے سے جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ دھمکیاں لگائی ہیں اٹلی کے لوگوں کو کہ آئی ول کل یو۔ یہ اسرائیلی سیٹلرز کے الفاظ ہیں جو وہاں پر پروٹیسٹر، اٹالین پروٹیسٹر وہاں پر موجود تھے، ان کو ایسے اشارے کر رہے تھے۔ یعنی ان کے گھمنڈ کا اندازہ کریں کہ ان کے ملکوں میں جا کر ان کو یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم کیا اکھاڑ لو گے ہمارا، تم جو پروٹیسٹ کرنا کر لو، تمہاری گورنمنٹس تو ہمارے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو اس سے غصہ اور بڑھا ہے وہاں پر۔ اسرائیلی ٹورسٹ لیشز آؤٹ ایز اٹالین سٹینڈز ود غازہ۔ ایکٹیوسٹ اکراس اٹلی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، خاص کر بندرگاہوں کے اوپر جو اسرائیلی کروز جہاز آ رہے ہیں، ٹینشنز وہاں پر اسکلیٹ کر رہی ہیں، اور جو پروٹیسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے وار کرائمز کو چھپانے کی کوشش ہے، while Gaza remains under deadly Israeli assault، کہ جب غزہ پر ابھی بھی بمباری ہو رہی ہے تو ان کے یہ سارے جہازوں کو یہاں پر آنے دینے کا مقصد یہ ہے کہ پردہ ڈالا جائے کہ جیسے وہاں پر تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، سب چیزیں جب وہ نارمل ہیں۔ پبلک اینگر جو ہے وہ اٹلی میں اکراس از انٹینسیفائنگ، اور زیادہ جب وہ بڑھ رہا ہے، اور کمیونٹیز اینڈ ایکٹیوسٹ جو ہے وہ ایسکلیٹ کر رہے ہیں دیئر اپوزیشن، کہ جو اٹیمپٹ ہیں اسرائیلی وار کرائمز کو نارملائز کرنے کی، کہ یہ پورٹرے کرنا کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، سب نارمل چل رہا ہے، ان کے ٹورسٹ آ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات چیت ہو رہی ہے، نہیں، یہ اس جینوسائیڈ کو نارملائز کرنے کی اٹیمپٹ ہے تھرو زائنسٹ ٹورزم۔ ڈیمونسٹریٹر نے کہا کہ اسرائیلی جو کروز شپس ہیں جو اٹالین پورٹس پر آ کر لنگر انداز ہو رہے ہیں، اماؤنٹ ٹو اے پولیٹیکل وائٹ واش آف اٹراسٹیز کمیٹڈ ان غازہ۔ تو یہ ان اٹراسٹیز کو وائٹ واش کرنے کی کوشش ہے، ان مظالم کو جو غزہ میں ڈھائے گئے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ 2 بندرگاہوں کے اوپر جو ہے وہ مظاہرے شدت اختیار کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حائفہ سے جہاز یہاں پر آ رہے ہیں یہ ویلکم کرنا ہے وار کرمنلز کو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ وار کرمنلز کو ویلکم کرنا ہے، ان کو یہاں پر آنے کی اجازت دینا۔ پھر کچھ اور بندرگاہوں کے اوپر باقاعدہ کلیشز پھوٹ پڑے، اور اسرائیلی پیسنجرز ٹو ڈیمونسٹریٹر ان کو وہ اشارے کر رہے تھے، دھمکیاں لگا رہے تھے، آئی ول کل یو۔ یہ اٹلی کے اندر جب وہ ہو رہا ہے، انہی کے لوگوں کو اسرائیلی سیٹلرز، یعنی ان کا گھمنڈ دیکھیے، ان کو آ کر وہاں پر دھمکا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی اور ملک جو ہے ان کے شہری جا کر اٹلی، یورپ، امریکہ کہیں بھی جا کر یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دا سچویشن کوئکلی ٹرنڈ وولٹائل، صورتحال بہت زیادہ وہاں پر وولٹائل ہو گئی، وہاں پر جو ہے وہ کلیشز بروک آؤٹ ہو گئے،
آپس میں ہاتھا پائی اور جھگڑا ہوا. اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں انہوں نے جو پروٹیسٹرز وہاں پر آئے ہوئے تھے ان کو موک کیا. اب ذرا یہ عجیب و غریب یہ جو سیٹلرز ہیں یہ عجیب و غریب دنیا کی مخلوق ہیں. ان کو موک کیا, ان کو دھمکیاں لگائیں اور ڈیفرنٹ جیسچر جب ان کو کرتے رہے اور یہ کہا کہ ڈو ناٹ میس ود دا اسرائیلی پیپل اینڈ آئی ول کل یو. اسرائیلیوں کے ساتھ مت ٹکرانا. تو اس پر غصہ اور اٹلی میں جب بڑھ رہا ہے, تو اس پر جو ہے وہ غصہ آج اور اٹلی کے اندر بڑھ رہا ہے. اچھا, اب اسی درمیان جو ہے وہ مصر نے یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل جو فورسز غزہ میں ڈپلائے ہوں گی وہ پیس کیپنگ ہوں گی, ناٹ امپوزنگ پیس. یعنی حماس نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ مانیٹر کرنے کے لیے آئیں گی, اور امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں کہ نہیں وہ حماس کو ڈسارم کریں گی. مصر نے کہا ایسا نہیں ہوگا, اور قطر کا بھی آلموسٹ یہی سٹانس ہے, ٹرکی کا بھی یہی سٹانس ہے. اب دیکھیے امریکہ جو ہے اس نے وہاں پر ایک مانیٹرنگ سینٹر بنایا اور اس نے کہا کہ وہ غزہ میں سیز فائر مانیٹر کرے گا, اور سیم ان کی ایک کمیٹی امریکہ کی بنی ہوئی ہے لیبنن کے سیز فائر کو مانیٹر کرنے کے لیے. دونوں جگہوں پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں, روزانہ جب وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو امریکہ پر ویسے بھی ٹرسٹ ظاہر ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. قطر نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل ٹارگٹس غزہ, میڈیٹرز وارن سیز فائر ایٹ کریٹیکل مومنٹ. قطر, ایجپٹ اور ٹرکی نے کہا ہے کہ بڑے کریٹیکل مومنٹ پر ہم پہنچ گئے کیونکہ اسرائیل جو مسلسل حملے کر رہا ہے. اور ناروے نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے بغیر کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہو بس, لیکن اگر لانگ ٹرم پیسفل سولوشن چاہیے تو فلسطینی ریاست کے بغیر نہیں ہوگا. تو دیکھیے یہ جو گلوبل ڈائنامکس بدل رہے ہیں, یہ دیکھیں ساری دنیا کا سٹانس تو ہے نا فلسطینی ریاست کے لیے. اب تو برطانیہ, فرانس اور ان سارے ملکوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے. تو کیا ہے کہ اسرائیل کی ہر دھرمی ہے اور اسرائیل کی لابی ہے اور اسرائیل کی شکنجہ ہے جو اس نے سب پر کنٹرول کیا ہوا ہے. تو جو ہی یہ دنیا کے پاور ڈائنامکس بدلیں گے یہ سب چیزیں بدل جائیں گی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو کالونیز ہوتی ہیں نا, خاص کر اس جیسی ایول اینٹی جو ہوتی ہے, اس کے بارے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے. یہ تو بڑے اسٹریٹجک لیول کے فیصلے کر رہے ہیں, ان کو ادھر بھی بڑا پتہ ہے, یہ ادھر بھی دیکھیے. نہیں, پھر اچانک ان کا کولیپس ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے بہت برے طریقے سے یہ ایکسپوز ہوتے ہیں. تو اس اینٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ جب اپنے ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی طاقت کو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا. خود امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اس سے بڑی دنیا میں آج کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. 21 سینچری کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ امریکہ نے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ دنیا میں ہر ایک چیز کو بدلنے جا رہا ہے. یورپ کے حوالے سے کیا رپورٹ ہے اس جو ٹرمپ کی نئی پالیسی آئی ہے, یورپ آن ایج ایز یو ایس نیویگیٹس نیو رشیا پیس اوورٹیورز. بالکل یورپ ایج کے اوپر پہنچا ہوا ہے. اور کیوں؟ ادھر وہ یوکرین کی جنگ بندی ہو سکتی ہے اور وہ رشیا کے ٹرمز پر ہوگی, اور ادھر امریکہ چھوڑ کر جا رہا ہے یورپ کو اور ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ خود اپنا سنبھالو. تو یورپ مشکل ترین پوزیشن میں آ گیا. اتنی بڑی ڈیفیٹ بھی ہو گئی, ہیوملیشن بھی بہت بڑی, اور پوزیشن بھی کمزور ہے, اور امریکہ بھی چھوڑ کر جا رہا ہے. اور کوشچنز بڑھ رہے ہیں کہ نیٹو کا فیوچر کیا ہوگا. بھائی نیٹو تو پھر کولیپس ہونے والا ہے جب امریکہ ہی اس میں سے نکل رہا ہے. اور یورپ کی جو ابیلٹی ہے ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, اس پر سوالات اٹھ گئے. کیا یورپ اتنا قابل ہے اس وقت, اس کی ملٹری, ٹیکنالوجی, اکانومی. دیکھیں ڈیفینڈ اٹ سیلف سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی رشیا کی فوجیں یورپ میں داخل ہو جائیں گی, کوئی چائنا کی فوجیں وہاں سے آئیں گی اور یورپ میں داخل ہو جائیں گی. ڈیفینڈ اٹ سیلف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ اکنامیکلی اسٹرانگ ہو, آپ ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ ہو, آپ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو, آپ کا وہ انفلوئنس ہو کہ آپ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکیں. پھر اور آج جو وارفیئر ہے وہ تو ہائبرڈ میں جا چکا ہے, سائبر اٹیکس ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو آپ ایک ایسی طاقت بن کر رہ جائیں جو انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی, تو آپ کا وہ سپر پاور سٹیٹس تو گیا. دیکھیں یورپینز اور امریکنز مل کر ہی دنیا پر رول کر رہے تھے نا. ابھی 2 سال میں مڈل ایسٹ میں غزہ میں کیا ہو رہا تھا, دونوں مل کر ہی کر رہے تھے نا جو کر رہے تھے. تو مل کر انہوں نے رول کیا ہے. اب اگر ان کو باتیں ماننی پڑی, اب دیکھیں نا چائنا نے منرلز روک لیے تو یورپ نے کیا کر لیا چائنا کا. تو بات ہے نا کہ ان کے سامنے ڈھیر ہونا پڑے گا, مزید ایسے فیصلے لینے پڑیں گے. تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی ہے, اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یورپ ایگزسٹینشل تھریٹ کے اندر آ سکتا ہے انلیس کہ یہ اپنے کلچرل اور ادر پالیسیز کو اگر اس نے ریفارم نہ کیا. تو دیکھیے اسرائیل کو بسانے والا امریکہ نہیں, یورپ ہے. ٹھیک ہے, تو یورپ جو ہے وہ خود اگر اس کرائسس میں ہے تو کتنی دیر اس اینٹی کا بوجھ اٹھائے گا.
کتنی دیر اس کو مزید فنڈ کرے گا؟ امریکہ تو نہیں فنڈ کر سکتا، تو یہ کتنی دیر جو وہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اب ان کو یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جے ڈی وینس اس سال کے شروع میں فروری کے اندر جرمنی میں جو میونخ کے اندر جو سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی تھی اس میں جے ڈی وینس آئے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، جنوری میں حلف ہوا ہے، فروری کے اندر میونخ میں جے ڈی وینس آئے تھے، اور آپ کو یاد ہے جے ڈی وینس کی سپیچ پر یورپ ہل گیا تھا، اور جے ڈی وینس نے بالکل یعنی یورپ کو ایسا رگڑا لگایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو بالکل جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کی امیگریشن جس طرح سے ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا تھا رشیا سے تمہیں کوئی تھریٹ نہیں ہے، تم نے یہ سیلف کریٹ کیا ہو، یعنی خوب یورپ کو رگڑا تھا جے ڈی وینس نے فیب میں جو سپیچ کی۔ تو آج ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو سپیچ تھی وہ ایک سگنل تھا کہ آگے امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ سپیچ ایک اشارہ تھا کہ امریکہ ہم سے پیچھے ہٹنے جا رہا ہے۔ آج وہ اس چیز کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سپیچ کے اندر بھی کم و بیش وہی باتیں تھیں جو آج اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر سامنے آئی ہیں۔ تو اس لیے جو کچھ آج ہو رہا ہے اس سے ہم مزید مستقبل کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ٹرمپ ٹیکس یورپ آن اے رولر کوسٹر۔ رولر کوسٹر جو ہے وہ جو آپ امیوزمنٹ پارک کے اندر وہ جو ٹرین کی رائڈ ہوتی ہے، کبھی وہ ایسے اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے، تو مطلب نشیب و فراز اور ایک ایڈونچرس۔ تو انہوں نے کہا کہ رولر کوسٹر کے اوپر ڈال دیا ہے یورپ کو، اب ان کو پتا نہیں ہے کہ آگے کب کھائی میں وہ گر جائے اور کیا کچھ ان کے ساتھ ہو جائے۔ اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے لکھی ہے کہ ابھی یورپ یہ سمجھ رہا تھا، اس خوش فہمی کے اندر تھا کہ ابھی امریکہ نے جو سینکشنز لگائیں رشیا کی آئل کمپنیز کے اوپر، تو یورپ یہ سمجھ رہا تھا کہ یوکرین اور سٹرونگ پوزیشن میں ہوگا، یوکرین اور یورپ سٹرونگ پوزیشن میں آ جائیں گے، رشیا کمزور ہو جائے گا۔ تو وہ تو الٹا بالکل یعنی بنیادیں ہل گئی ہیں، سب کچھ ہل گیا ہے۔ اور چائنا جو ہے اس نے سپیڈ اپ کر دیا ایرانین آئل کو بائی کرنا۔ بھائی ایران کی اکانومی چل ہی آئل پر رہی ہے نا، تو چائنا نے اور خریدنے، تو اس سے زیادہ ریونیو ایران کو جنریٹ ہوگا۔ ٹرمپ جب سے آیا کیا کہہ رہا ہے؟ ایران کا آئل ہم روکیں گے روکیں گے روکیں گے۔ چائنا نے اور خریدنے کا اعلان کر دیا، چائنا نے سپیڈ اپ کر دیا ہے۔ بیجنگ ہیز ایشوڈ نیو امپورٹ کوٹاز allowing انڈیپینڈنٹ جو چائنیز ریفائنریز ہیں ٹو انکریز دیئر پرچیز آف ایرانین آئل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ ایک چیز نہیں چاہتا، چائنا وہ نہ صرف کر رہا ہے بلکہ اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ہیجمنی نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلے امپوز کر سکیں۔ ایران کو وہ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ رجیم چینج کی کوشش کی اور ناکام ہوئے۔ چائنا اور رشیا نے اسٹریٹجک اینٹی میزائل جو ڈرلز ہیں وہ آج کی ہیں، اسٹریٹجک نوعیت، اور یہ تھرڈ ہے ان کی، اس سے پہلے اسی سال وہ 2 مرتبہ کر چکے ہیں، آج تیسری انہوں نے کی ہے۔ یعنی یہ الائنس جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ لیول پر کھڑا ہے۔ پیوٹن نے ایک بار کہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی بات ہے کچھ مہینے قبل، پیوٹن نے کہا تھا کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ ایک طلوع آفتاب کی طرح ہے، یعنی اس کا جو آنا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس میں چائنا اور رشیا کا صرف کام یہ ہے کہ چائنا اور رشیا اس کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں کہ جب چیزیں انفولڈ ہوں تو وہ گڈ وے کے اندر ہوں، ہمارا کام صرف اتنا ہے۔ تو یہ جو چائنا اور رشیا کا الائنس ہے یہ دنیا بدل رہا ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھیے، چائنا جب وہ فوٹون ہنٹر لے کر آ گیا ہے جو اسٹیلتھ فائٹر کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ چائنا اناؤنس کہ اینڈ آف دا اسٹیلتھ ایرا دا فوٹون ہنٹر انٹر سروس، وہ اس کو سروس میں بھی لے آئے ہیں۔ یہ جو فوٹون ہنٹر ہے یہ کوانٹم فزکس کے ذریعے اس کو جو بنایا گیا ہے، اس میں کوانٹم ریڈارز ہیں، اور یہ F-22 F-35 ان ساروں کو جب ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا اکوپمنٹ ہے، اور یہ الٹرا سینسٹیو سنگل فوٹون جو ہے کوانٹم فزکس کے اوپر یہ بیس کرتے ہوئے ایون سنگل جو فوٹون ہے وہ اس کو جا کر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، یعنی وہ میکینزم بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے یہ مکمل اپنی جو ہیٹ ہے اس کو مکمل یہ ہائیڈ نہیں کر سکتی ہے، تو اسی چیز کا فائدہ اس نے اٹھایا ہے، جس میں سنگل فوٹون جو ہے وہ جا کر اس کو کیپچر کر لیتا ہے، اور پھر جو اس میں کوانٹم ریڈار اس اکوپمنٹ میں لگا ہوا ہے وہ ایفیکٹولی ٹریک کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو جیٹس ہیں یہ مکمل اپنی ہیٹ کو نہیں چھپا سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا کوئی اکوپمنٹ دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہاں کوانٹم فزکس کا سہارا لیتے ہوئے ایک سنگل فوٹون جو ہے وہ جا کر اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور جو کوانٹم ریڈار ہے وہ پھر اس کو ٹریک کر لیتا ہے اس جہاز کو۔ تو یہ گلوبل بیلنس آف ایئر پاور جو ہے اس کو شفٹ کر سکتا ہے اگر یہ ایفیکٹو ثابت ہوتا ہے۔ چائنا نے آلریڈی اس کی جو لارج پروڈکشن ہے اس کو آرڈر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اپنی اس ٹیکنالوجی پر کانفیڈنٹ ہے
یعنی اس نے لارج پروڈکشن بھی شروع کروا دی ہے. دیٹ مین کہ وہ اس پر کانفیڈنٹ ہے. اور چائنا جو ہے وہ اس کو J20 کے اندر بھی اس کو انٹیگریٹ کرنے جا رہا ہے تاکہ جو J20 ہے وہ دشمن کے جیٹس کو ٹریک کر سکے, ڈیٹیکٹ کر سکے اور ان کا سامنا کر سکے. اور ٹرکی نے کہا ہے کہ وی اسٹینڈ ود وینزویلا ارج ریسپیکٹنگ اٹس سوورینٹی. اردگان کی پریزیڈنٹ مڈورو کے ساتھ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاملات طے ہونے چاہیے. یہ اچھی بات ہے اور یعنی ڈائیلاگ کا, پیس کا یہ سارا میسج دیا ہے. ٹرکی کہہ رہا ہے ہم وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے کہ وینزویلا پر حملہ ہو. تو یہ جو پالیسی ہے سب چیزیں اس مطابق ڈسکس ہو رہی ہیں اور یہ اچانک آ گئی ہے. اچھا ویسے دیکھا جائے تو اتنی اچانک بھی نہیں ہے کیونکہ جو پیچھے انڈیکیٹرز تھے وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور مارچ میں کہیں ہم نے ایک رپورٹ بھی اس وقت کیا تھا کہ ایک پالیسی بن رہی ہے جس میں یہ ہے کہ وہ اپنے اندر فوکس کریں گے اور اپنے ویسٹرن ہیمیسفیئر میں فوکس کریں گے. یہ اس وقت ایک رپورٹ آئی بھی تھی امریکن میڈیا کی, لیکن بہرحال وہ آفیشلی اب آئی ہے. تو ظاہر ہے ان ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا تو ہوگا کہ کیا چل رہا ہے. تو اب مطلب یورپ کو سمجھ نہیں آ رہی, باقی اتحادیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں گے. اور دیکھیے اب امریکہ کہتا ہے نا کہ چائنا مین کمپیٹیٹر رہے گا, لیکن میں آپ کو بتا دوں اس طرح بھی امریکہ ہم سے جیت نہیں سکتا. یعنی ظاہر ہے امریکہ بھی بہت بڑی طاقت ہے اور چائنا کے لیے بہت چیلنجز ہونے والے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یورپ اپنی بات کر رہا ہوگا. اب آپ دیکھیے برطانیہ کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں, میکرون پہنچے ہوئے ہیں, اور ابھی خبر ہے کہ جرمن چانسلر بھی جا رہے ہیں چائنا. تو یعنی یورپ ڈیپینڈنٹ ہے کہیں نہ کہیں چائنا کے اوپر. تو خالی ایک امریکہ چائنا کے ساتھ اس طرح نہیں لڑ سکتا ہے, چائنا کے ساتھ اتحادی کھڑے ہیں. اور جو چائنا ہے وہ جنگوں میں ڈریگ نہیں ہے, بڑی وزڈم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس وقت اس کا بڑا فوکس ہے یورپ کے اوپر. چائنا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ یورپ کے ساتھ ان کے تعلقات سٹیبل ہو جائیں اور اکانومی میں آگے بڑھیں, اور یہ سارا میکرون کو یہ میسج دیا انہوں نے. تو اکیلا امریکہ جو ہے وہ ظاہر بڑی طاقت ہے, چائنا کے لیے بہت سارے ڈیمیج بھی کر سکتا ہے, بہت سارے چیلنجز بھی ہوں گے. تو لیکن جو سوویت یونین کے ساتھ ہوا, اگر وہ سوچتے ہیں کہ یہی چائنا کے ساتھ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے. رشیا کے ساتھ وہ کہتے تھے 10 دنوں میں یہ کولیپس ہو جائے گا. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے سے روگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.